नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में बरोज़ महशर हमें उठाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमला औसाफ़ हमीदा पर मर मिटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मौलवी साहिब हैं जिनको हम मुफ्ती महमूद हुसैन शाइख साहब के नाम से याद करते हैं। उनसे एक मामला पर गुफ्तगू चल रही है। फ़कीर का ख़्याल तो ये था कि शायद ये संजीदा आदमी हैं और संजीदगी से इंशाअल्लाह ताला काम लेंगे और उम्मीद थी कि शायद मसला हमारी तरफ से उनको समझ में आ जाएगा, मगर जनाब ने अभी तक जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें अभी तक उन्होंने पते की बात कोई नहीं की। गोया कि वो खुद ही लापता हैं। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनका जो मुखातब है वो क्या कह रहा है और जनाब क्या कह रहे हैं। मैंने फतावा हामदिया के लिहाज से उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की थी कि आप फतावा हामदिया की जो 4 शिक्कें मौलाना हामिद रज़ा साहब ने इरशाद फरमाई हैं उनके लिहाज से आप फरमा दें कि आपका जो नज़रिया यानी आलम अरवा से लेकर 40 साल से पहले तक का जो है उसको किस दर्जा में आप समझते हैं। हम तो कहते हैं कि वो नज़रिया ज़न्नी है और उस नबूवत के हम कायल हैं, मगर दलाइल ज़न्निया के साथ और 40 साल और 1 दिन की उम्र में जो नबूवत अता की गई, हम कहते हैं नबूवत अता की गई यहाँ, और हमारे मद्दे मुकाबिल साहिब कहते हैं कि यहाँ अता नहीं की गई। वो कहते हैं उसी नबूवत का ऐलान हुआ। तो हम हैरान होते हैं कि जो आलम अरवाह वाली नबूवत को मानते हैं और फिर 40 साल और 1 दिन की उम्र में उस नबूवत और रिसालत को मानते हैं जिसका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन से है, जो सूरह इकरा या सूरह मुदस्सिर से साबित है, नबूवत और रिसालत, इस तरफ वो तवज्जो ही नहीं कर रहे और ज़न्नी अकीदे का प्रचार कर रहे हैं और ताना हमें दिए जा रहे हैं कि तुम नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह मुनकरे नबूवत हो। अभी कल के क्लिप में भी उन्होंने ये जुल्म कर दिया। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को पसंद नहीं फरमाता। मुफ्ती साहेब, इतना जुल्म अच्छा नहीं है। अपनी जान को बचाइए अल्लाह के अजाब से। आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये फरमाइए कि यहाँ की जो नबूवत और रिसालत है उसका आप मिलना मानते हैं या नहीं। और जो ये कहते हैं कि इस नबूवत और रिसालत का ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन से है और ये नबूवत और रिसालत जो है, यानी ऐसा नहीं कि आपने पिछली ही नबूवत का ऐलान किया बल्कि यहाँ आपको नबूवत और रिसालत दी गई। आप फरमाएं कि ये कौल करने वाले आपकी नज़र में कौन हैं, ताकि मसला वाज़ेह हो। आप सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं,
میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ 15 نہیں 1500 سوالات کریں، 20 نہیں 20,000 سوالات کریں، انشاءاللہ تعالی کتاب و سنت کی روشنی میں، اکابرین ملت کی فرمودات کی روشنی میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ لیکن آپ تعین تو فرمائیں، آپ ادھر آ ہی نہیں رہے، اور کسی نے آپ کو یہ سکھا دیا کہ 40 سوالات کریں اور اس کے بعد آپ لمبی تان کر سو جائیں، اور آپ شاید نہیں جانتے کہ اس کے بعد پھر آپ کا 40واں بھی منایا جائے گا۔ اس طرف بھی آپ غور کیجئے۔ میں کہتا ہوں اصولوں کے مطابق آپ چلیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، آپ ادھر تعین نہیں کر رہے۔ بہرحال آپ کی کتابڑی تجلیات کم علمی، جس کو شروع سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے تجلیات کم علمی، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت آپ لائے اس کتاب میں سب سے پہلے سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے جو تفسیری نکات ہیں اس پر بحث کرتے کرتے آپ نے صفحہ 51 پر یہ فرما دیا کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو شدید دھمکی دی۔ یہ کس لفظ کا آپ نے ترجمہ فرما دیا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے شدید دھمکی دی کہ اگر تم اس عہد سے پھر جاؤ گے تو پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ شدید دھمکی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں ارشاد فرمائی؟ جو دھمکی والا جملہ ہے یہ ترجمے میں ہمیں کہیں نہیں ملا۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی دیکھا کہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے آیا یہ جملہ استعمال فرمایا ہے یا نہیں، تو مجھے امام اہل سنت کے ترجمہ میں یہ بات نہیں ملی، اور آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہیں، تو مجھے ذرا یہ خزائن العرفان میں ترجمہ دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے شدید دھمکی دی، اور دھمکی تو اسے دی جاتی ہے جس کے پھر جانے کا اندیشہ ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر وعدہ وفا کوئی آیا ہے کائنات میں؟ جب نہیں آیا اور یقیناً نہیں آیا تو پھر اس طرح کے جملے یعنی لے آنا اپنی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے شدید دھمکی دی، یہ نامناسب سی بات لگتی ہے مجھے۔ بہرحال آپ مجھے یہ جملے تفسیر خزائن العرفان سے دکھا دیں یا اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں دکھا دیں، وگرنہ آپ کو ان جملوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ دوسرا آپ نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ میں علامہ سیالوی صاحب کو جو سلوی کہتا ہوں وہ اس لیے کہ جو علامہ سیالوی صاحب کا عقیدہ ہے وہ سیال شریف والے بزرگوں کا عقیدہ نہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر سیال شریف والے جو بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کی کتاب سے یہ عقیدہ ثابت ہو جائے تو آپ فرمائیں کہ علامہ سیالوی صاحب کی یہ کرامت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ اور میں تو ان کو ولی اللہ ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ شریعت مطہرہ کے پابند تھے، خدا خوفی رکھنے والے تھے، آپ جیسے وہ نہ تھے لا یعنی گفتگو کرنے والے اور بلا وجہ بڑھ کے مارنے والے۔ میں آپ کی ذرا اس طرف بھی توجہ کرانا چاہتا ہوں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے مرۃ العاشقین، ذرا توجہ فرما لیجئے آنکھیں کھول کر۔ ویسے آپ کی آنکھیں مجھے بند بند سی لگتی ہیں۔ سرمے کی پیشکش تو میں نے آپ کو کی تھی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ہاشمی سرما آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ کی آنکھیں کام کرنا شروع ہو جائیں۔ آپ ہیں کہ بس چلے ہی جا رہے ہیں، 40 سوالات کی خواہش ہے آپ کی، کسی طریقے میں مرنے سے پہلے وہ پورے کر لوں تاکہ میری جان چھوٹے۔ کس بندے کو ہاتھ ڈال بیٹھا ہوں میں؟ اب آپ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل ہی مجھے نہیں چھوڑتا۔
اور میں کہتا ہوں میاں صاحب کی زبانی کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں ویلن وچ گنا، رو نو کہو ہن رو محمد، ہون جے روے تے منا۔ مصیبت ہے کہ ہمارا مد مقابل ہے انا، اب کریں کیا؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ذرا غور فرمائیے گا، صفحہ نمبر 29 پر، خواجہ شمس العارفین جو کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے پیر ہیں اور جینون پیر، سبحان اللہ، جو اللہ تعالی کے شریعت کے پابند، نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستہ پر چلنے والے، آپ جیسے ڈولن مائی نہ تھے، بہت بڑے بزرگ ہوئے، ہمیں ان بزرگوں پر فخر ہے۔ اور آج آپ کی اور ہماری جو لڑائی ہے وہ یہی تو ہے کہ بزرگوں کے راستے پر کون ہے، اور کون ہے وہ جو ان بزرگوں کے راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کا ہرگز کہنا نہیں مانیں گے جو ہمیں ان صوفیاء کے اور مفسرین محدثین کے راستے سے ہٹانے کی مذموم کوشش میں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے فرماتے ہیں ذکر وحی، خواجہ شمس العارفین نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب نزول وحی کا وقت قریب آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ سے گزرتے وہاں شجر و حجر سے یہ آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ کی جو استدلالات ہے نا کہ جہاں کسی نے یا رسول اللہ کہا یا لفظ رسول آ گیا تو آپ کہتے ہیں وہیں رسالت ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ارہاسات کے اندر داخل ہیں۔ اب آپ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نبوت اور رسالت جو ان کے فرمودات ہیں ان سے ثابت کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور چلتے چلتے آپ اپنی ہی کتاب میں اپنا رد کر دیتے ہیں۔ یہ میں ترتیب وار لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو رلاؤں گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے کس کو ہاتھ ڈال لیا ہے، اور کالیا صاحب نے جدھر آپ کو لگایا ہے انشاءاللہ جب تک کالیا صاحب کو بھی ٹھنڈ نہیں پڑتی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور ختم نبوت یعنی یہاں کی نبوت جو ہے وہ قطعی ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک میں پہرا دیتا رہوں گا۔ پہلی نبوت کو بھی ہم مانتے ہیں الحمدللہ، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی دوہری شان ہے، کیونکہ نور محمد روشن آہا، آدم جدوں نہ آیا، اول آخر دوویں پاسے اوہی مل کھلویا۔ وہاں کا عقیدہ ظنی ہے، یہاں کا عقیدہ قطعی ہے۔ آپ کی بشریت والا عقیدہ قطعی ہے، اور جو بشریت کو یہ مبارک منصب ملا یہ بھی قطعی ہے۔ جب سرکار کا نور ہونا ظنی عقیدہ ہے تو اس نور کو جو منصب ملا وہ ظنی عقیدہ نہ ہوگا۔ آپ ہیں کہ اس گہرائی اور گہرائی میں جانے کو ہی کبیرہ گناہ سمجھے بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے اس مبارک عقیدے پر ڈاکہ دے مارا ہے۔ خدا را توجہ فرمائیے، اپنی آخرت کا بھی سوچئے، اور جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں بھی سوچئے۔ یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ آپ جس جگہ سے گزرتے وہاں شجر و حجر سے یہ آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آوازوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تا آ کے ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افق پر ایک فرشتے کو دیکھا جو پاؤں پر پاؤں رکھے کھڑا تھا اور کہتا تھا، یا محمد انت رسول اللہ وانا جبرائیل۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان میں ہر طرف یہی فرشتہ نظر آتا، اور سرکار دو جہاں اسی وقت
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور ان سے یہ تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اپنی مبارک بیوی سے آپ نے پہلی بار یہ سارا معاملہ ارشاد فرما دیا۔ ہاں جناب، ہمیں کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہماری پیاری ماں کو، جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ارشاد فرمایا۔ جب یہ سارا ماجرا کہہ سنایا تو اب انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ انہوں نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں، اور خود خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر مذکورہ صورتحال بیان کی۔ ورقہ نے کہا، اے خدیجہ، تمہیں مبارک ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور یہ اس کی نبوت کے ابتدائی آثار ہیں۔ نبوت کے ابتدائی آثار ہوں دسو ہویا تہاڈا بیڑا پار کے نہیں؟ یہ اجے ہی کھلوتا ہے بچکار۔ خدا را ان کتابوں کی طرف آ جائیے۔ اپنے بزرگوں کو لا علمی کی بھینڈ چڑھانا یہ کوئی دنائی والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ آگے کیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر یہ خوشخبری خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی کہ ورقہ نے یہ بات کی ہے۔ اور ورقہ کے پاس کیوں گئی؟ کیونکہ وہ کتب سماویہ کے عالم تھے، اور یہ دستور ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اب آپ فرمائیے یہ عبارت اسلام کے مطابق ہے یا غیر اسلامی عبارت ہے؟ یہ ہم تو ان بزرگوں کی اتباع میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، گجر خان کی طرف آپ لوگ آ جاؤ، تو بھائی ہم تو آپ کی طرف آنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں۔ اب بتائیے علامہ سیالوی صاحب کو یہ جو آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ سیلوی، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ تو اپنے بزرگوں کے راستے پر ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ گئے تھے، اور بزرگ اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر فرما گئے، ان کے ملفوظات میں یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کے مقالات میں یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کے مکتوبات میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ان کے ارشادات میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی جہالت چھپانے کے چکر میں ہیں، اور انشاءاللہ وہ چھپے گی نہیں۔ آپ کی کتاب میں اور بھی جہاں کہیں آپ نے مہربانیاں کی ہیں، انشاءاللہ تعالی میں پردہ چاک کرتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔